अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल चाल हैं आप सबके। उम्मीद है आप सब ठीक ठाक होंगे, खैर खैरियत से होंगे और अपने दिन को भरपूर तरीके से एंजॉय कर रहे होंगे। क्लासिक एंटरटेनमेंट चैनल पे आप सबको दिल से खुशामदीद। अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं और आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए ताकि हमारे चैनल पे आने वाले इंटरेस्टिंग नॉवेल्स की तमाम वीडियोस आपको सबसे पहले मिल सकें। मैं लेकर आई हूँ आपके लिए आपका फेवरेट नॉवेल दरियाना इश्क की एपिसोड 46। तो चलें अब मैं स्टार्ट करती हूँ एपिसोड 46। कुछ बोलो बेटा, कहीं तुम्हारी खामोशी तुम्हारा इकरार तो नहीं। आयशा बेगम आंखों में अजीब तासुर लिए अजान से फैसला करवाने के मूड में लग रही थी। माँ, हम इस बारे में बाद में नहीं, अभी। मुझे तुम्हारा जवाब अभी चाहिए। आयशा बेगम अपनी बात पर डटे हुए अजान को अजीब मुश्किल में फंसा गई थी। ज़रमीना, आयशा बेगम ने ज़रमीना को आवाज़ दी तो वो बोतल के जिन की तरह वारिद हुई और साथ ही हाथ में थामी आयशा बेगम की मतलूबा चीज़ भी उनकी जानिब बढ़ा दी। लो आहन, ये अंगूठी अधीरा को पहनाओ। आयशा बेगम ने अंगूठी अजान की जानिब बढ़ाई तो वो बुत बना अपनी जगह पर ही खड़ा रहा। क्या हुआ? आओ, ये रस्म की अंगूठी पहनाओ अपनी होने वाली दुल्हन को। आयशा बेगम अब वो अंगूठी अजान के हाथ में थमा चुकी थी जिसे वो खाली खाली नज़रों से देखता लब भीजते मजाज लशारी नवीन बेगम और अलीना से नज़र चुराने लगा, जो खामोशी से इस सारे मामले को देख रहे थे। वो आप यूँ अचानक? अदीरा ने गुफ्तगू में हिस्सा लेते अजान की मदद करना चाहिए। अब तुम्हें क्यों एतराज़ हो रहा है? आयशा बेगम ने तेज़ निगाहों से भतीजी को देखा तो वो फैसला कुन अंदाज में आगे बढ़ी। पप्पो, मैं ये शादी नहीं करना चाहती। अदीरा की बात पर कमाल खान ने फ़िक्रमंदी से अपनी शरीक हयात की जानिब देखा तो आरिज़ और निहाल में भी परेशान को नज़रों का तबादला हुआ, जबकि अजान हाथ में अंगूठी थामे खामोशी से खड़ा लब कुचलते हुए आयशा बेगम को देखे जा रहा था। क्यों नहीं करनी अदीरा? अदीरा की जानिब जाते उन्होंने बेनाम तासुरात चेहरे पर सजाए हुए इस्तफसार किया। मेरा मतलब अभी फौरी तौर पे। अदीरा ने बात संभालने की फिर से एक कोशिश की थी। जो फैसला लेकर उसने शादी से इनकार किया था वो आयशा बेगम के तासुरात देकर कमज़ोर पड़ गया था। शादी तो फौरी तौर पर होगी अदीरा, इनकार की कोई ठोस वजह है तो बयान करो। आयशा बेगम के चेहरे पर सजे सख्त तासुरात इन सबको खामोश करवा चुके थे। अदीरा से कोई जवाब नहीं बन पाया और हकीकत वो बयान नहीं कर सकती थी। ये कैसी ज़िद है आयशा? अगर बच्चे अभी तैयार नहीं हैं तो जल्दी किस बात की है? कमाल खान ने अदीरा को मुश्किल से निकालना चाहा और आगे बढ़ते अजान के हाथ से अंगूठी भी ले ली। क्यों तैयार नहीं है? जबकि एक्सीडेंट से पहले आपके सामने ही तो आहन ने खुद मुझसे जल्दी इन दोनों की शादी की बात की थी। अंगूठी पर नज़र जमाए हुए आयशा बेगम गोया हुई तो उनकी बात ने कमाल खान को भी लाजवाब कर दिया था। तुम बताओ मुझे आहन, क्या मसला है? ये सब अलीना की वजह से हो रहा है ना? आयशा बेगम की बात पर सबने हैरत से एक दूसरे की जानिब देखा। नवीन बेगम ने बेमुश्किल ख़ुद को खामोश रखा तो अलीना का दिल भी चाहा कि इस पल वो आगे बढ़े और सारा सच बयान करके अपनी ज़ात पर उठते सवालों का जवाब दे डाले। आयशा बेगम की जानिब से अपनी ज़ात पर उसे किसी किस्म का सवाल उठाया जाना पसंद नहीं आया था। अलीना की वजह से क्यों? इसका इस सबसे क्या ताल्लुक़? अजान ने ख़ुद को कंपोज करते अलीना पर एक नज़र डालकर जवाबन सवाल किया। वो अलीना के तासुरात परख चुका था और अलीना का नाम किसी गलत पैराए में लिया जाए ये उसे बिल्कुल कबूल नहीं था। वो उसकी बीवी थी और आयशा बेगम उसे शायद गलत समझ रही थी। अलीना का इस सब से कोई लेना देना नहीं है। कोई जवाब ना मिलने पर वो मज़ीद गोया हुआ। आर यू श्योर कि अलीना का कोई लेना देना नहीं है, जबकि इसका लेना देना होना चाहिए? वो कुछ पल को रुकी और एक निगाह उन सब के हैरान चेहरों पर डाली और फिर गोया हुई। क्योंकि वो तुम्हारी बीवी है मिस्टर आज़ान लशारी। अब की बार मजबूत लहजे में की गई आयशा बेगम की बात पर सब पर हैरत का पहाड़ टूट पड़ा। वो इस झटके से संभल नहीं पा रहे थे। अजान तभी ज़ुबान सा होता उन्हें देखे गया, जो आंखों में जतलाता तासुर लिए उसे देख रही थी। बाकी सब भी हवानकों की तरह आयशा बेगम की तरफ देख रहे थे। कमाल खान बेयकीन से अपनी बीवी की जानिब आए, जिनकी आंखों में हल्की सी नमी के साथ छिपा भी था। आयशा? कमाल खान के पास तो अल्फाज भी न थे जिनमें अपनी हैरत का इजहार करते ही आयशा बेगम से कुछ इस्तफसार करते। माँ, आप सच जानती हैं?
عارض نے ماں کی جانب آتے استفسار کیا تو وہ سرس بات میں ہلا کر رہ گئیں۔ یہ حیران کن انکشاف سب کو بے زبان کیے ہوئے تھا۔ کب سے؟ اذان ہمت کرتا ان سے پوچھ بیٹھا۔ ہمیشہ سے، مختصر جواب نے ان سب کو مزید حیران کرنے کے ساتھ ساتھ مزید الجھایا بھی تھا۔ یہ سچ ہے کہ مجھے اہان کے ایکسیڈنٹ کا سن کر شوق لگا تھا، مگر میں اتنی دیوانی تو نہیں ہوئی تھی کہ اپنی اولاد کو نہ پہچان سکوں۔ آپ سب کو تو اہان کی تلاش تھی، مگر میرے دل نے مجھے بتا دیا تھا کہ میرا اہان نہیں رہا۔ اور پھر ICU کے باہر اذان کو وہاں پٹیوں اور مشینوں میں جکڑا دیکھ کر ایک امید جاگی تھی، مگر وہ امید بھی جل ٹوٹ گئی۔ عائزہ بیگم نم آنکھوں سے انہیں اپنی سمت کی کہانی سنا رہی تھیں اور سب خاموشی سے سنے جا رہے تھے۔ جب انسپیکٹر نے وہ ویڈیو دکھا کر اہان کی موت کی تصدیق کر دی تھی تب میں نے آپ سب کی بات سن لی تھی، مگر میں یہ بات تسلیم نہیں کرنا چاہتی تھی کہ میرا بیٹا منو مٹی تلے خاک ہو گیا ہے۔ آپ کی طرح میں بھی اکیلے گھٹ گھٹ کر روتی رہی۔ میں چاہتی تھی کمال کہ آپ یہ بات خود مجھ سے کہیں، مجھے اپنے سینے سے لگا کر اپنا اور میرا دکھ کم کریں۔ میرا حق تھا کہ آپ مجھے یہ سچ بتائیں، مگر آپ نے مجھ سے میرے بیٹے کی موت کو چھپایا۔ تب میں نے فیصلہ کر لیا تھا کہ جب تک آپ خود مجھ سے یہ بات نہیں کہتے میں کبھی آپ سے اس سلسلے میں بات نہیں کروں گی۔ پھر اذان کو آپ لوگ گھر لے آئے اور میں نے بھی اسے اہان کہا۔ مجھے اذان میں اپنا اہان نظر آتا تھا۔ ٹھیک ہونے کے بعد اذان نے آپ سے کہا کہ وہ میرے سچ جان لینے تک یہاں رہے گا اور میرے سچ جان لینے کے بعد وہ اپنے راستے چلا جائے گا، مگر اپنے گھر واپس نہیں جائے گا۔ یہ بات مجھے کچھ بھی کہنے سے روک رہی تھی۔ میں نہیں چاہتی تھی کہ ایسے حالات پیدا ہوں کہ اذان کو یہاں سے جانا پڑے۔ میں نہیں چاہتی تھی کہ اذان ایسی ذہنی حالت میں کہیں جائے، اس لیے میں نے اپنے غم کو اندر دبائے رکھا۔ اور پھر وقت گزرتا گیا اور اذان مکمل طور پر اہن کے روپ میں ڈھل گیا، صرف میرے لیے۔ لیکن آپ سب نے ایک بار بھی نہیں سوچا کہ ایک ماں کیسے اپنی اولاد کو پہچاننے میں غلطی کر سکتی ہے۔ میں نے اس سارے وقت میں بہت بار اذان کے سامنے ایسی صورتحال پیدا کی کہ وہ خود مجھ سے سچ کہہ دے۔ کبھی اسے ادھیرا کے ساتھ جوڑنا چاہا کہ شاید ایسے اور کوئی نہیں تو ادھیرا ہی سچ کہہ دے، مگر کوئی کچھ نہ بولا۔ اور پھر علینا کے یہاں آنے کے بعد مجھے احساس ہو گیا کہ اب اس کھیل کے کھل جانے کا وقت آ گیا ہے۔ بس اسی لیے میں نے فوری طور پر شادی کی بات کہی تھی۔ مجھے اندازہ ہو گیا تھا کہ آپ سب لوگ خود مجھ سے یہ بات نہیں کریں گے، اس لیے میں ایسے حالات پیدا کرنا چاہتی تھی کہ کوئی کچھ تو بولے، مگر آپ سب تو میری توقعات سے بھی زیادہ سخت جان ثابت ہوئے ہیں۔ اب بھی اگر مجھے علینا کی تکلیف، اس کی اداسی اور اس کی حق تلفی ہوتی نظر نہ آتی تو شاید میں کبھی اس بات کا اقرار نہ کرتی۔ عائزہ بیگم نے علینا کی جانب دیکھتے ہوئے کہا تو علینا کو بے ساختہ ان پر پیار آیا تھا۔ کچھ دیر پہلے تک اسے عائزہ بیگم کی باتیں ناگوار گزر رہی تھیں، مگر اب اس کا نظریہ بدل گیا تھا۔ وہاں موجود سب کو ہی خوشگوار حیرت ہوئی تھی۔ عائزہ بیگم کی ساری بات جان کر کمال خان کے سر سے ایک بوجھ سا اترا تھا۔ جس سچ سے وہ لوگ آنکھیں چراتے آئے تھے اب انہیں اسی سچ کا سامنا کرنا تھا۔ یعنی آپ جانتی تھیں کہ اذان بھائی لاہور نکاح کے سلسلے میں رکے ہوئے ہیں؟ عارض نے بے یقینی سے ماں سے استفسار کیا۔ ہاں، مجھے سب معلوم ہے، مگر شاید یہ مجھے بیوقوف سمجھ بیٹھا تھا، عائزہ بیگم نے خفگی بھرے انداز میں کہا تو اذان کو عائزہ بیگم کا اس کے لاہور سے آتے ہی اس کا نکاح کا پوچھنا یاد آیا تھا، جسے اس وقت اس نے اپنے اور ردیرہ کے نکاح سے جوڑا تھا۔ آئی ایم سوری، میں کبھی آپ کے احساسات کے ساتھ کھیلنا نہیں چاہتا تھا۔ میں نے آپ کو ماں کہا ہی نہیں، ماں سمجھا بھی ہے۔ اذان عائزہ بیگم کے قریب آتا ان کے دونوں ہاتھ محبت سے تھامتے ہوئے کہنے لگا، جانتی ہوں، بس یہی شکایت ہے کہ ماں سمجھا تھا تو اپنی الجھن کا اظہار نہیں کیا ماں سے۔ تمہیں کبھی احساس کیوں نہیں ہوا کہ میں تمہارے سچ سے واقف ہوں؟ عائزہ بیگم نے جواباً سوال کیا۔ کیونکہ میں چاہتا ہی نہیں تھا کہ آپ اس سچ سے واقف ہوں۔ آپ کی طرح میں بھی نہیں چاہتا تھا کہ آپ سچ جان جائیں اور مجھے اس گھر سے جانا پڑے، اذان نے بے تاثر انداز میں کہا تو وہ چپ چاپ اسے دیکھے گئیں۔ سبھی کے دلوں پر سے جیسے ایک بوجھ ہٹ گیا تھا۔ نوین بیگم تو دل ہی دل میں خدا کا شکر ادا کر رہی تھی جس نے سب ٹھیک کر دیا تھا۔ ماں، ہم سب نے بس آپ کے خیال سے یہ بات نہیں کہی۔ آپ اہان بھائی سے کتنی اٹیچ تھیں اور کہیں یہ سچ جان کر آپ کو کچھ ہو جاتا تو ہم کیا کرتے؟ نہال نے نم لہجے میں ماں کے قریب بیٹھتے انہیں اپنے حساب میں لیتے ہوئے کہا تھا۔ کچھ بھی نہیں ہوا مجھے نہال، سچ جان کر ہی نہیں، اہان کی قبر پر جا کر بھی کچھ نہیں ہوا۔ اس دنیا میں کوئی کسی کے لیے نہیں مرتا، ہاں بس جینے کا انداز بدل جاتا ہے۔ اپنی آنکھوں کی نمی پہنچتے ہوئے انہوں نے علینا کو دیکھ کر کہا تو وہ نظر چرا گئیں۔
باقی سب بھی آنکھوں میں سوال لیے عائزہ بیگم کی جانب دیکھ رہے تھے۔ ہر ماہ زرمینہ کے ساتھ میں کسی درگاہ نہیں بلکہ اپنے بیٹے کی قبر پر جاتی ہوں۔ عائزہ بیگم نے ایک اور انکشاف کیا تو وہ سب خاموش ہو کر رہ گئے۔ اگلی کتنی دیر وہ شوہر اور بیٹوں کے سوالوں کے جواب دیتی رہی تھیں۔ ہم لوگ بھی آپ سے معذرت خواہ ہیں، کہیں نہ کہیں ہماری کوتاہی کی وجہ سے ہی آپ اپنے بیٹے کا آخری دیدار بھی نہیں کر پائے۔ معراج لشاری نے کچھ دیر بعد عائزہ بیگم کو مخاطب کرتے ہوئے کہا، جی غلطی تو آپ لوگوں سے ہوئی ہے اور اس کے بدلے آپ لوگوں کو میری شرط ماننی پڑے گی۔ عائزہ بیگم نے بنا کسی مروت کے صاف لفظوں میں کہا تو کمال خان نے شکایتی نظروں سے اپنی شریک حیات کو دیکھا۔ معراج لشاری سمیت سبھی سواریہ نظروں سے عائزہ بیگم کو دیکھنے لگے تاکہ ان کی شرط جان سکیں۔ ابھی نہیں، پہلے سب چائے پی لیں۔ خود کو کمپوز کرتی وہ زرمینہ کو چائے کا آرڈر کرتی وہیں ان سب کے ساتھ بیٹھ گئیں۔ کمال خان کو تو اپنی بیوی سے اتنی ہمت کی قطعاً توقع نہ تھی۔ چائے کے دوران وہ سب ہلکی پھلکی گفتگو کرتے قدرے پرسکون بیٹھے تھے۔ اذان بھی کافی مطمئن تھا کہ بنا کسی مسئلے کے عائزہ بیگم کے سامنے اس کا سچ بھی کھل گیا تھا اور کسی نے بھی اس سے ماضی کے متعلق کوئی سوال نہیں کیا، مگر وہ اس بات سے ناواقف تھا کہ اصل پانسا تو اب پلٹنے والا ہے۔ عائزہ، اب آپ اپنی شرط بتا دیں، مجھے بہت تجسس ہو رہا ہے۔ نوین بیگم نے عائزہ بیگم کو مخاطب کیا تو سبھی کی آنکھوں میں بھی یہی سوال اور ویسا ہی تجسس تھا۔ آپ سب نے مجھ سے سچ چھپایا ہے، مجھے انجان رکھنے کی کوشش کی ہے۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ اتنی بڑی بات کو میں بنا ناراضگی کے فراموش کر دوں تو میری ایک شرط ہے۔ عائزہ بیگم نے دھیمے لہجے میں اپنی بات کہی۔ کیسی شرط؟ کمال خان نے استفسار کیا۔ بتاؤ اذان، تم میری شرط مانو گے؟ اذان کے قریب جاتے انہوں نے اپنا ہاتھ اس کے سامنے پھیلایا تھا۔ مجھے آپ کی ہر شرط منظور ہے۔ اذان نے ان کے ہاتھ پر ہاتھ رکھتے مضبوط لہجے میں کہا۔ وہ اتنا تو جانتا تھا کہ عائزہ بیگم اسے پھر سے کسی امتحان میں نہیں ڈالیں گی، مگر ان کی بات اس کے لیے کسی آزمائش سے کم کہاں تھی۔ تو علینا کو فوراً رخصت کروا کر اس گھر میں لے آؤ، میں اسے تمہاری دلہن کے روپ میں دیکھنا چاہتی ہوں، عائزہ بیگم کہہ رہی تھی اور ان کے ہاتھ پر دھرے اذان کے ہاتھ کی گرفت ڈھیلی پڑ گئی۔ عائزہ بیگم ایسی کوئی ڈیمانڈ رکھیں گی وہ سوچ بھی نہیں سکتا تھا۔ باقی سب کو عائزہ بیگم کی شرطیں خوشگوار حیرت میں ڈالا تھا۔ علینا نے بے ساختہ اذان کو دیکھا جو چہرے پر الجھن سجائے عائزہ بیگم کو دیکھ رہا تھا۔ خود علینا بھی خوشی اور بے یقینی کے درمیان جھول رہی تھی۔ واہ ماں، آج تو آپ سرپرائز پر سرپرائز دے رہی ہیں۔ آرس پل میں شوق ہوا تھا۔ ہاں، یہ تو بہت اچھی بات ہے۔ اب تک ہم لوگ آپ کی صحت کی وجہ سے رکے ہوئے تھے، مگر اب ایسا جلد سے جلد ہو جانا چاہیے۔ معراج لشاری نے فوراً عائزہ بیگم کے ساتھ اتفاق کرتے ہوئے کہا، جی میں چاہتی ہوں کہ اذان کی دلہن میرے گھر آئے۔ میرا آہن ہوتا تو یہ شوق میں پورا کرتی، مگر اذان کو بھی میں نے آہن کی جگہ رکھا ہے۔ مان بھرے لہجے میں کہتے انہوں نے اذان کو کوئی اعتراض اٹھانے لائق بھی نہیں چھوڑا تھا۔ باقی سب تو ٹھیک ہے، مگر علینا یہاں، نوین بیگم نے کچھ سوچ کر کہا، میری یہی شرط ہے کہ علینا رخصت ہو کر یہاں آئے، باقی یہ دونوں بعد میں جہاں چاہیں وہیں رہ سکتے ہیں۔ عائزہ بیگم نے اپنی بات کہی تو نوین بیگم بھی قائل ہو گئیں۔ اذان کے تاثرات کو فراموش کرتے وہ سب اس بات پر رضامند تھے، صرف نہال تھا جو اذان کی سوچوں سے واقف تھا۔ آنے والے وقت کا پلان بناتے معراج لشاری نے گھر جانے کے لیے ان سے رخصت طلب کر لی تھی اور ساتھ ہی ساتھ انہیں اپنے گھر مدعو کر لیا تھا جہاں وہ سب آگے کے پلانز ڈسکس کر سکیں۔ سب کے جانے کے بعد وہ بنا کسی سے بات کیے اپنے کمرے میں آ گیا تھا۔ وہ عجیب سوچوں میں الجھا ہوا تھا۔ عائزہ بیگم ایسا کوئی مطالبہ کر سکتی تھیں یہ اس نے سوچا بھی نہ تھا۔ دوسری جانب کمال خان اور ان کے خاندان نے آج رات آنکھوں میں نمی لیے آہن کو یاد کرتے ہوئے گزار دی تھی۔ مندمل ہوئے زخم جیسے پھر سے تازہ ہو چکے تھے۔ ادھیرا بھی عائزہ بیگم کے سینے سے لگی اپنے اندر کا سارا غبار بہا رہی تھی۔ ہمیشہ کمپوزڈ اور مضبوط نظر آنے والی ادھیرا آج بہت کمزور پڑ گئی تھی اور اسے ایسے دیکھ کر آرز اور نہال کا دل کٹ کر رہا تھا، جبکہ دوسری جانب معراج لشاری کے لیے آج کا دن کافی خوش آئند ثابت ہوا تھا۔ ایک تو انہیں اپنے اذان کو کسی اور نام سے پکارنے کی ضرورت نہیں رہی تھی، تو دوسرا ان کی سب سے بڑی خواہش پوری ہونے جا رہی تھی۔ اپنے کمرے میں کھڑکی کے پاس کھڑی علینا آج ہوئے واقعات کو سوچ رہی تھی۔ سب اتنی اچانک ہو جائے گا اس کا اندازہ اس سے بھی نہیں تھا۔ ابھی تک تو اذان اس سے بدگمان سا ہی تھا اور جب بھی وہ اس سے بات کرنے، اس کی بدگمانیاں دور کرنے کی کوشش کرتی تھی وہ دونوں الگ ہی بحث میں پڑ جاتے تھے۔ دل ہی دل میں وہ اب اذان سے اس سب کے بارے میں تفصیلی گفتگو کرنے کا ارادہ کر کے بستر کی جانب آئی، مگر نیند آنکھوں سے کوسوں دور تھی۔ اتنا سب ہو گیا تم نے مجھے بتانا بھی ضروری نہیں سمجھا؟ فون کے ریسیور سے آواز کی خفگی بھری آواز ابھری تھی۔ تمہیں پتہ چل تو گیا ہے، میں نے بتایا یا کسی اور نے؟ اذان نے جھنجھلا کر کہتے سامنے پڑے لیپ ٹاپ کو بند کیا اور آفس سے نکل کر لفٹ کی جانب آیا تھا۔
ارادہ اپنے انڈر باقی ڈپارٹمنٹس کا چکر لگانے کا تھا۔ نبیہ نے بس یہی بتایا ہے یا اپنے بارے میں بھی کچھ بتایا ہے؟ لفٹ میں سوار ہوتے اذان نے استفسار کیا۔ اپنے بارے میں کیا؟ جواباً سوال آیا تو اذان نے مختصراً اسے نہال اور نبیہ والے معاملے کے بارے میں بتا دیا۔ ایسا کیسے کر سکتا ہے نہال؟ عابد نے تندہی سے استفسار کیا۔ اس نے ایسا نہیں کیا، بس ماں کو ایسا لگا۔ اذان نہال کے دفاع میں بولا۔ ہاں تو اب جب انہیں سچ پتہ چل گیا ہے تو اب یہ بات بتانے میں بھی کوئی مسئلہ نہیں ہوگا۔ جب وہ آہن کی موت کے سچ کو ہضم کر چکی ہیں تو یہ بھی کر ہی لیں گی، عابد نے رسان سے کہا۔ اب تو نہال کے لیے یہ کہنا اور بھی مشکل ہو گیا ہے، کیونکہ اب ماں کی ساری توجہ اپنی عزیز از جان بھتیجی پر ہی ہوگی، جسے وہ اپنے بیٹے سے منسوخ کرنا چاہتی تھیں، اور اس بیٹے کے بعد اب شاید ان کی امیدوں کا مرکز ان کا بیٹا نہال ہی ہوگا۔ اذان کی بات پر عابد خاموش ہو گیا تھا۔ ایک جانب ادھیرا تھی جو اسے پہلی نظر میں بھا گئی تھی، وہ اس کو اپنی زندگی میں شامل کرنے کا خواہاں تھا، تو دوسری جانب اس کی بہن تھی جسے وہ کسی دوسرے کے لیے ایز اے آپشن استعمال ہوتا نہیں دیکھ سکتا تھا۔ جو بھی ہے اذان، کم سے کم ایسے میری بہن کے ساتھ نہال کا نام جڑنا، وہ بھی تب جب ان دونوں میں ایسا کوئی سلسلہ نہیں ہے۔ اب اس کے لیے اپنی بہن کا نام کسی سے بھی جڑنا قابل برداشت نہیں تھا۔ اذان کے ذہن میں چند سے عارض کی بات گھومی تھی اور اس کے زیر اثر وہ کہہ گیا، اگر سلسلہ ہو جائے تو کوئی بری بات نہیں ہے عابد، نہال بہت اچھا لڑکا ہے۔ کہنا کیا چاہتے ہو؟ عابد نے جھنجھلا کر کہا۔ تم آ جاؤ مری، پھر بات کرتے ہیں، اذان نے گھڑی پر نظر ڈالتے ہوئے کہا تو عابد کے ذہن میں یہی بات گھومی تھی کہ نبیہ کبھی اس بات پر راضی نہیں ہوگی۔ اذان فون جیب میں رکھتا فائنانس ڈپارٹمنٹ کی جانب بڑھ گیا۔ عائزہ بیگم، جن کی طبیعت گزشتہ رات کچھ ناساز تھی، وہ دواؤں کے زیر اثر سو کر 11 بجے جاگ کر نیچے آئیں، جہاں ادھیرا لاؤنج میں ہیٹنگ آن کیے بیٹھی ٹی وی پر کوئی ٹاک شو دیکھ رہی تھی۔ زرمینہ بھی اس سے کچھ فاصلے پر بیٹھی تھی، اس کے ہمراہ وہ ٹاک شو دیکھ رہی تھی جس کی آدھی باتیں اس کے سر کے اوپر سے گزر رہی تھیں۔ آج آفس نے کہیں تم؟ عائزہ بیگم کی آواز پر وہ چونک کر ان کی جانب پلٹی۔ نہیں پھپھو، آج میری کوئی میٹنگ نہیں تھی، اس لیے سوچا آج تھوڑا ٹائم اپنے ساتھ گزار لوں۔ اس نے مسکرا کر جواب دیا اور سر واپس موڑ کر ٹی وی دیکھنے لگی۔ اچھا کیا، عائزہ بیگم کہتی اس کے سامنے رکھ کے صوفے پر براجمان ہو گئیں۔ انہیں دیکھتے ہی زرمینہ ان کا ناشتہ بنانے کے لیے کچن کی جانب چلی گئی، جبکہ عائزہ بیگم خاموش نظروں سے اپنی خوبرو بھتیجی کو دیکھنے لگیں، جس کی زندگی کا اکیلا پن اب ان کے لیے تکلیف کا باعث تھا۔ لاشاری اس کے ڈنر پر چل رہی ہو نا؟ ناشتہ آنے کے بعد انہوں نے ایک بار پھر ادھیرا کو مخاطب کیا۔ جی، علینا کو پرومس کیا ہے تو جانا پڑے گا، ادھیرا نے ہلکے پھلکے انداز میں کہا۔ بہت اچھی دوستی ہو گئی ہے تم دونوں میں، عائزہ بیگم نے تبصرہ کیا۔ جی، ادھیرا نے جواباً بس اتنے ہی پہ ہی اکتفا کیا۔ پھپھو، ایک بات پوچھوں آپ سے؟ ادھیرا ٹی وی بند کر کے عائزہ بیگم کی جانب متوجہ ہوتی استفسار کرنے لگی۔ عائزہ بیگم ہنکارا بھرتے اسے اجازت دی۔ آپ علینا کو رخصت کروا کر اس گھر میں کیوں لانا چاہتی ہیں؟ میں جانتی ہوں کہ آپ اذان کو اپنا بیٹا سمجھتی ہیں، مگر یہ بات مجھے تھوڑی عجیب لگی، ادھیرا نے سوال کیا۔ عائزہ بیگم جانتی تھی کہ ادھیرا فقط ان کی سوچ جاننا چاہتی ہے، ورنہ اسے علینا کے یہاں آنے سے کوئی مسئلہ ہو ہی نہیں سکتا تھا۔ لانا تو میں تمہیں بھی چاہتی تھی بیٹا، مگر شاید قسمت کو یہ منظور نہیں تھا، آہان رہا نہیں، اور نہال اور تمہیں لے کر بھی کچھ سوچنے کی مہلت نہیں مل سکی۔ نم آنکھوں سے کہتی وہ ادھیرا کو حیران کر گئی تھیں، اپنی آنکھوں میں آنے والی نمی کو پیچھے دھکیل گئی۔ پھپھو، آپ کیسی باتیں کر رہی ہیں؟ نہال تو بھائی ہے میرا، اگر نبیہ نہیں بھی ہوتی تو بھی میں کبھی ایسا سوچ بھی نہیں سکتی تھی۔ آپ پلیز نہال کے سامنے ایسا کچھ کہہ کر مجھے شرمندہ مت کیجیے گا، ادھیرا نے مضبوط لہجے میں کہا۔ وہ جانتی تھی کہ نہال اور نبیہ کے درمیان ایسا کچھ بھی نہیں ہے، مگر اسے عائزہ بیگم کی سوچ سے بالکل بھی اتفاق نہیں تھا۔ اپنے کمرے سے نکلتے عارض نے ان دونوں کی باتیں سن لی تھیں، جو فکر نہال کو بہت پہلے تھی، آج وہ بات عائزہ بیگم کی زبان پر بھی آ گئی تھی۔ یہی وجہ تھی جو نہال کے ساتھ نبیہ کا نام جوڑ رہی تھی۔ نہال سے ہر بات شیئر کرنے والا عارض فون پر انگلیاں چلاتا اس معاملے کی آگاہی بھی اسے دے چکا تھا۔ جی تو جناب، اب تک کے لیے صرف اتنا ہی۔ کیسی لگی آپ کو یہ ایپیسوڈ؟ امیدیں پسند آئی ہوگی۔ کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا احساس ضرور کیجیے گا۔ جلد ملوں گے آپ سے اگلے ایپیسوڈ کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔